बार सूरत यासीन पढ़े और जो अल्लाह से मांगे अल्लाह अता करता है। सोचें, सारी दुनिया की नवाफिल जितनी भी हैं एक फर्ज तो फर्ज के सजदे का मुकाबला नहीं कर सकते। सारी दुनिया की नवाफिल फर्ज तो फर्ज एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकते। अब फर्ज नमाज पढ़ी और फर्ज नमाज पढ़ने के बाद सूरत यासीन 3 बार नहीं पढ़ी, सैकड़ों बार पढ़ी। फिर आपने नहीं पढ़ी। इस वक्त ऑनलाइन पूरी दुनिया में कितने बेशुमार लोग हैं जो तस्बीह खाने के इन औकात के मुताबिक उन्होंने अपने आप को फारिग किया है, खाली किया है और सूरत यासीन लेकर बैठे हैं। उन्होंने भी पढ़ी 3 बार सूरत यासीन, आपने भी पढ़ी और आपके अलावा पूरी दुनिया के कितने बेशुमार लोगों ने पढ़ी। किसी ने दर्द से, किसी ने गम से, किसी ने जज्बे से, किसी ने आंसू बहाते हुए, किसी ने अल्लाह से बातें करते हुए, किसी ने दर्द और विजदान की कैफियत से। ये लम्हा कबूलियत का है, ये लम्हा कबूलियत का है। और इस लम्हे दुआएं कबूल होती हैं, फरियादें पूरी होती हैं, आसें उम्मीदें बर आती हैं। ये बहुत कबूलियत का लम्हा है और ये बहुत मकबूलियत का लम्हा है, बहुत ज्यादा। जिस अमल के बाद सूरत यासीन पढ़ी जाए, इनफिरादी पढ़ने से 3 बार तो फायदा होता है। जिसको भी मैंने ये अमल बताया, जिसको भी मैंने ये अमल बताया उसको बहुत फायदा हुआ, उसको बहुत नफा हुआ। सोचें, इज्तिमाई बैठ के जब पढ़ेंगे उसका कितना फायदा होगा और उस फायदे पे यकीन हो कि जो कुछ हुआ है ये फायदा 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। इस पे 100% यकीन हो, इस पे 100% यकीन हो। अमल हुआ और अमल पे यकीन ना हुआ, अमल की तासीर खत्म हो जाती है। अमल हुआ और अमल के ऊपर एतमाद ना हुआ, अमल का फायदा हवाओं में तहलील हो जाता है। और अमल किया और उस पे शक हुआ, वो शक अमल की ताकत को खत्म कर देता है। इस पे 100% यकीन हो। इतने सारे लोगों ने बैठ के पढ़ा और यकीन से पढ़ा। और एक बात और है, अगर आप सूरत यासीन पूरी नहीं पढ़ सके, सूरत यासीन बाज़ औक़ात बाज़ बंदे अटक के पढ़ते हैं और दुआ का वक्त हो गया, आप चाहे बाद में उसको पूरी करें लेकिन पूरी जरूर करें। मेरी तरफ देखते रहे, पूरा करें लेकिन उस सूरत को पूरा जरूर करें। आप सोचना यह है कि इतने ताकतवर अमल में मैंने दुआ कौन सी मांगनी है। एक तो पहले यकीन है इंशाअल्लाह कि मेरी दुआएं कबूल है। अच्छा, कबूलियत की वजह सहरी का वक्त, तहज्जुद का वक्त। एक दूसरा कबूलियत की वजह एक मजमे का अल्लाह के लिए जमा हो जाना। और मैं जब 40 परदेसी, 40 मुसाफिर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जमा होके दुआ मांगे, अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। और कबूलियत की तीसरी वजह यह है कि आपने फर्ज नमाज पढ़ी और फरमाया फर्ज नमाज के बाद दुआएं कबूल होती हैं। फर्ज नमाज के बाद दुआएं कबूल होती हैं। अब कबूलियत की पहली वजह क्या है? सहरी का वक्त। सहरी का वक्त, फजर से पहले का वक्त दुआएं कबूल होती हैं। दूसरी वजह फजर का वक्त, फर्ज नमाज के बाद दुआएं कबूल होती हैं। और तीसरी वजह मुसाफिरों का मजमा। और तो चौथी वजह मिल के सूरत यासीन पढ़ना, मिल के सूरत यासीन। फरमाया सूरत यासीन हर तंगी से निकालती है, हर मुश्किल से निकालती है, हर नाकामी का इलाज है, हर परेशानी का इलाज है और हर नामुमकिन का इलाज है। और फरमाया सूरत यासीन मुर्दों को भी नफा देती है और जिंदों को भी नफा देती है। सूरत यासीन जो नज़ा की सकरात की हालत में हो उसको भी नफा देती है। और सूरत यासीन उस बंदे की जो किसी तकलीफ की नज़ा में, कर्जे की नज़ा में और बीमारी की सकरात में हो उसको भी नफा देती है। कबूलियत के औकात, कबूलियत के लम्हात, और इसमें बैठ के अल्लाह से मांगना। अब मांगना क्या है? ये तो यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह हमारी आज की ये महफिल, आज का ये बैठना, आज का ये पढ़ना और आज का अल्लाह की बारगाह में ये हाजिरी देना 100% इंशाअल्लाह कबूल है। तो मांगे क्या? सोचना है। जब सखावत की, सखी की सखावत मौजों पे हो, उरूज पे हो, तो मांगे क्या? यह सबसे अहम चीज है।
وہ چیز مانگے جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے، ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا۔ ایمان نہ ملا، ایمان نہ ملا۔ اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگے۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل کسی وقت بھی پڑھ لیجیے، مکروہ اوقات کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں کسی بھی وقت، حاجت کی نیت کر کے، اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ لیں، بس جو مانگے ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، جو مانگے انشاءاللہ ملتا ہے۔ وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر۔ اگر تہجد کے وقت پڑھ لیں ٹھیک ہے، عشاء کے بعد پڑھ لیں، اشراق کے وقت، کسی بھی لمحے تنہائیوں میں، کہ اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتے، کوئی لمحہ ایسا ہو، اور کوئی ناممکن سے ناممکن، مشکل سے مشکل، کوئی زندگی کی ایسی الجھن ہو جہاں آپ کہتے ہیں کہ میرے بس سے اب کم باہر ہو گیا، مولا زمین کو پھاڑ دے مجھے نکل جائے، مولا آسمان کو حکم دے مجھ پہ ٹوٹ پڑے، مولا ان سارے پتھروں کو حکم دے مجھ پہ برس پڑے اور میں پہاڑ کے اندر دفن ہو جاؤں۔ جب زندگی کی منزلیں مایوس ہو جائیں، چاہے وہ کوئی مسئلہ ہے، عرش والے سے، فرش والے سے، زمین والے سے، آسمان والے سے، زندگی کا کوئی مسئلہ کوئی اور ہو ناممکن، جسے اب دنیا کی ہر عدالت، ہر پنچایت، ہر عقل مند، ہر دانا کہہ چکا ہو کہ تو ناکام ہے، ہو ناممکن، اس وقت اس کو یقین کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، یقین کے ساتھ، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین۔ اگر کوئی حافظ عالم قاری ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورۃ ملانی ہے اس میں بھی سورۃ یاسین ملائے، اگر نہیں ہے تو کوئی سورت بھی ملا سکتا ہے، اور سلام کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک اور 3 دفعہ سورۃ یاسین یقین کے ساتھ پڑھ، اور پھر بیٹھ کے اللہ سے مناجات اور دعا مانگ، مولا یہ مسئلہ ہے جو ناممکن ہے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، اور ایک کچھ ہی دنوں میں اللہ غیب کے خزانے سے ایسے فیصلے کرتا ہے اور ایسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے، اور ایسی جگہ سے کرتا ہے جہاں تیرا گمان نہیں، خیال نہیں، احساس نہیں، ادراک نہیں، اور تو چاہتا ہے نہیں ہوتا، اللہ چاہ لے پھر ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ تو کہتا ہے نہیں ہوتا، اور جب اللہ چاہ لے گا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ بتائیں، ہو جائے گا؟ جب اللہ چاہ لے گا ہو جائے گا۔ میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے، میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے 1997 کا، سردیاں تھی، صحرا میں تھے، پانی ختم ہو گیا، پیدل چل رہے تھے، گدھا ساتھ تھا، اس پہ سامان لگا ہوا تھا، ایک جگہ نا تھوڑا سا پانی آیا، میں پانی میں پاؤں ڈبو کے کھڑا ہو گیا، اتنا چل چل کے پاؤں گرم ہو گئے، وہ پانی پینے کے قابل نہیں تھا، گندا پانی تھا، حد نظر صحرا ہی صحرا ہے، اور ہم پارے پہ چل رہے تھے، قطب پارے پہ چل رہے تھے، قطب پارا ہی ہماری منزل تھی، اسی پہ چل رہے تھے۔ اچھا پانی ختم ہو گیا، اب ہم پریشان، ایک آدھ کا وضو تھا، قطب پارے کی سمت کا پتہ کر کے ہمیں احساس تھا کہ یہ قبلہ ہے، وہاں کوئی قبلے کا پتہ نہیں ہے، ہر طرف تحت نظر ریت ہی ریت ہے، ہیبت ناک منظر ہے، خوفناک، اور گدھے اوپر منڈلا رہی ہوتی ہیں، بندہ گرا اور ابھی اس کی سانس نہیں نکلتی اور گدھے نوچنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ڈھانچے دیکھے ہیں، ہڈیاں پڑی ہیں، پھر ان ہڈیوں کو بھی جانور آ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، کھانے والے، پھر صرف موٹی اور بڑی ہڈیاں بچ جاتی ہیں، باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔
میں نے وہاں ایک نظارہ دیکھا تھا اپنی زندگی میں. جب ہمیں پیاس آئی نا, ہم کئی دنوں سے سفر کر رہے تھے, کوئی مہینہ سوا مہینہ ہو گیا تھا سفر کرتے ہوئے. صحرا کے اندر کوئی دنوں کا سفر تو نہیں تھا, وہ تھا سوا مہینے کا سفر. وہ آج تک گرد نہیں دیکھے. جب ہم پیاس سے نڈھال ہو گئے, گرد ہمارے اوپر منڈلانے لگے, گردوں کو پتہ چل گیا یہ پیاسے ہیں اور ابھی گرنے والے ہیں. اور ہم میں سے 3-4 بندے گر گئے تھے, بس ایسے پکڑے پڑے, بس سانس ہل رہی تھی, ان کی سانسیں ہل رہی تھی. اور جو ہمت والے تھے وہ تھے. اب طے ہوا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سورۃ یاسین پڑھے. 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سورۃ یاسین پڑھے, یہ طے ہو. بس جن کو یاد تھی, جن کو نہیں تھی, ان سے کہا بس دعا کریں نفل پڑھ کی حاجت کے. اور مجھے یہ بتائیں, اس وقت میں نے بیٹھ کے وہاں دعا کی ہوگی, اور وہاں کا جو درد ہوگا, اور وہاں کا جو غم ہوگا, اور وہاں کی جو کیفیت ہوگی, اس درد اور کیفیت کے بارے میں آپ کوئی ترجمہ کر سکتے ہیں؟ اچھا نیڈ آلی تھی, مجھے یاد ہے میں نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے نا, ایسے ہاتھ پر ایسے میں گھٹنوں پہ رکھ کے ایسے مانگ رہا تھا, اللہ پانی دے دے. وہاں کا ایک صحرائی بھی ہمارے ساتھ تھا, صحرائی, اور وہ بھی بے بس ہو چکا تھا. حالانکہ صحرائیوں کے پاس بڑی تدبیریں ہوتی ہیں. ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے, تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا بوزر آ رہا ہے, بوزر. ایسے اس نے نا اپنے کانوں کو زمین کے ساتھ لگایا, کہنے لگا کہ 30-40 میل کی آواز میں کانوں سے سن لیتا ہوں کہ گھوڑا ہے, گدھا ہے, کیا ہے. کہنے لگا پانی آ رہا ہے کہیں سے. پتہ نہیں پانی کہاں سے آئے گا. ٹینکر پانی کا وہاں کی جو چیک پوسٹیں ہوتی ہیں ان کو پانی سپلائی دیتا ہے. اچھا تھوڑی دیر ہوئی, خود آواز ہم نے بھی سننا شروع کی. ہم کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے, اور سامنے آ گیا, اور وہ ہماری طرف آ کے رکا, اور فوراً اس نے پوچھا پانی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. انہوں نے پیچھے سے ایک ٹونٹی کھولی اور جی بھر کے پانی پیا, برتن بھرے, بوتلیں بھری, اور اس کے بعد وہ اپنی منزل پہ چلا گیا. 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کے, اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی. میں نے صحراؤں سے لے کر ویرانوں تک, ویرانوں سے لے کر جہازوں تک اس کو آزمایا ہے. ہر جگہ یہ نفل کمال ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جس بندے کے پاس ہوگی اس کو 3 چیزیں ملیں گی. 3 چیزوں کے بدلے 3 چیزیں ملیں گی, خوشبو, باوضو اور سفید لباس. سنیں ذرا بات سے, جو بندہ خوشبو کا اہتمام کرے گا, ایک ہے خوشبو لگانا, ایک ہے خوشبو تھپنا. فرق سمجھ گئے؟ آج بھی میں نے بوتل کھول کے ساری یہ لگاتے لگاتے پتہ وقت ضائع ہو جاتا ہے, بوتل کھول کے ساری مڈیل تھی. اور میرے معمول میں ہے کہ ایک وقت میں 2 بوتلیں بھی لگا لیتا ہوں. بوتلیں اس مراد شیشیاں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, 2 بھی لگا لیتا ہوں. کوئی سیکٹر ملے, کوئی سیکٹر ملے, خوشبو کا اہتمام کیا کریں. خوشبو یہی جنات کی غذا ہے, فرشتوں کی غذا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ خوشبو جنات کی غذا ہے اور فرشتوں کی غذا ہے. اگر آپ تسبیح اور مصلی سے ممانست چاہتے ہیں, اپنی تسبیح اور جائے نماز کو خوشبو لگایا کریں. میں آپ کو ایک بڑا براز کا نظام بتا رہا ہوں. اگر تسبیح اور مصلی سے تعلق چاہتے ہیں کہ تسبیح مصلی آپ کو کھینچیں, کھینچنا سمجھ لیں کہ آپ کو کیا کریں, کھینچیں, تو تسبیح اور مصلی کو خوشبو لگایا کریں. اور اگر چاہتے ہیں کہ اس میں چھوٹے نوٹ نہ آئیں, بڑے نوٹ آئیں, انہوں نے کہا بچے جی یہ پہلی کم کی بات ہے, پہلی کام کی بات بتائی. آپ تک باتیں ٹھیک ہے ساری سبحان اللہ, لیکن یہ پہلی کام کی بات تو انہیں پہلی دفعہ بتا دی. اگر چاہتے ہیں نا اس میں بڑے نوٹ ہوں تو اس میں 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھیں, اس کو خوشبو وقت لگایا کریں. اور اگر رزق اس میں چاہتے ہیں کبھی کم نہ ہو, کوئی ایسا سکہ ڈالیں جس کو لوگ بحیثیت سمجھ چکے. آج کا روپے کا سکہ پڑا ہے کوئی نہیں اٹھاتا. پہلے پائی ہوتی تھی, ایک پائی, جیسے پائی کی بھی قدر ہوتی تھی, آج روپے کی قدر نہیں ہے. گری پڑی چیزوں کو اٹھا لینا آپ اسی لیے عطا فرمائے گا. 3 چیزیں, خوشبو, باوضو اور سفید لباس. جو 3 چیزوں کا اہتمام کرے گا. اور سفید لباس کے لیے میں ایک بات کر دوں, بعض کے پیشے کی مجبوری ہوتی ہے کہ سفید لباس نہیں پہن سکتے, بعض کی جیب کی مجبوری ہوتی ہے, بعض کے پیشے کی مجبوری ہوتی ہے کہ سفید لباس نہیں پہن سکتے. وہ کبھی کبھار سفید لباس پہن کے سفید لباس پہننے کی نیت کر لیں, اللہ وہی برکت دے دے. پیشے کی مجبوری ہے, جیب کی مجبوری ہے, نہیں پہن سکتے. خوشبو کا استعمال, عرب جتنے بھی ہیں, عرب غریب سے غریب عرب ہوگا, پیسے اکٹھا کرتا رہے گا, خوشبو خریدے گا. غریب سے غریب عرب ہے, آپ نے دیکھا نہیں, عرب خوشبو بہت لگاتے ہیں.
جو بندہ 3 چیزوں کا اہتمام کرے گا اسے 3 چیزیں کیا ملیں گی؟ اسے 3 چیزیں ایسے ملیں گی جیسے آبشار کا پہاڑوں سے پانی کتنا تیزی سے گرتا ہوا آتا ہے. عزت، رزق اور وجہ، اللہ اسے 3 چیزیں ایسے دے گا جیسے گہرائی سے پانی تیزی سے آتا ہے. خوشبو، باوضو اور سفید لباس. اس میں راز ہے اور راز پوشیدہ ہے. ہم ان رازوں کو کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ راز ہے، ان میں حقائق ہیں اور ان میں برکتیں ہیں اور ان میں خیریں ہیں. چلو ایک ٹوٹکا اور عرض کرتا ہوں. ایک تو خوشبو کے بارے میں طے ہو گیا، خوشبو لگائیں گے اور بہت زیادہ لگائیں گے، بہت زیادہ لگائیں. جنات نہیں چپکتے. میرا بچہ ہوا تو میں نے اس کو کورٹ میں ڈالا، اماں کی قبر کی پینٹی میں بچے کو رکھ دیا. اماں دعا کرنے آیا، بچہ نہ لے جاؤ، اس کو جنات چپک جائیں گے. اور میں نے کہا وہ قبرستان میں قبر کھودنے والوں کے بچے پیدا ہی وہیں ہوتے ہیں، بوڑھے ہو کے بعد نہیں جاتے، خود جن بن جاتے ہیں. جنات تو ان کو کچھ نہیں، ان کو جنات کیا کہیں گے. خوشبو کا اہتمام کریں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا عجیب بات کریں اس میں، اور اس کا مجھے حوالہ بھی مل گیا، مستند کتاب ہے. مجھے کہنے لگا کہ کہنے کے لیے میں نے خوشبو کا استعمال زیادہ کیا اور بہت کیا. ایک رات میں سویا ہوا تھا، خواب میں کہنے والے نے کہا کہ میں جن ہوں اور ہماری غذا خوشبو ہے، اور ہر جن کی غذا خوشبو نہیں. فاسق کی غذا اور ہوتی ہے، بدکار کی غذا اور ہوتی ہے، نیک ولی کی غذا اور ہوتی ہے. میں اللہ کا دوست ہوں، میں خوشبو تو لگاتا ہے، مجھے غذا پہنچاتا ہے. میں روزانہ 100 رکعت نماز نفل تیرے لیے پڑھتا ہوں اور تجھ سے تیری روزی مانگتا ہوں، تیرا رزق مانگتا ہوں، تیری خوشحالی مانگتا ہوں، تیری دولت مانگتا ہوں، تیری وسعت مانگتا ہوں، تیرے لیے راحت مانگتا ہوں. تجھے یاد ہے فلاں واقعہ تیرے ساتھ ہوا تھا، وہ میں آگے اللہ کی امر سے میں نے اس چیز کو ہٹایا تھا. میں تیرا محافظ ہوں، میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا خادم ہوں، میں تیرا غلام ہوں. تو خوشبو نہ چھوڑنا، تیرا میرا ساتھ رہے گا. خوشبو نہ چھوڑنا، تیرا میرا ساتھ رہے گا. میرے آقا کا فرمان ہے خوشبو سنت ہے، بس سنت ہے. میری سمجھ میں آئے نہ آئے، جو مزاج یار میں آئے، میری عقل مانے نہ مانے، میرے شعور احساس ادراک میں یہ بات اترے نہ اترے، پر خوشبو سنت ہے اور اس کے لگانے سے کائنات کا نظام موافق ہوتا ہے برکتوں اور خیروں کا، عزتوں اور وسعتوں کا. خوشبو کا اہتمام کریں اور سنت سمجھ کے. اور خواتین گھر سے باہر نہ لگانا، خیال کرنا میرے پاس بہت انوکھے خطرناک کیس آ رہے ہیں. خواتین گھر کے اندر لگائیں، گھر کے باہر نہ لگانا. بہت بہت شرمناک کیس آ رہے ہیں جو شاید میرے پاس الفاظ نہیں، میں کون سا الفاظ کا روپ اور پیرہن دوں کہ میں ان شرمناک زندگی کی واقعات کو بتاؤں.